बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के अहवाल के मुताल्लिक़ तफ़सीली और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई अदवार से लेकर कौम को तबलीग़ करने और उनके रद्द अमल के बाद अज़ाब के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मकालमे का तज़किरा किया था। आज के प्रोग्राम में हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बक़िया अहवाल, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ अहवाल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाक़ात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, अल बुरहान फ़ी तफ़सीर अल कुरान में है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तनूखा के हमरा रुबेल के पास तशरीफ़ ले गए और उसको शव्वाल के वस्त में बुध के दिन सूरज निकलने के बाद आने वाले अज़ाब की ख़बर दी और फरमाया, इस बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है, चलो हमारे साथ हम कौम को अज़ाब की ख़बर सुनाते हैं। रुबेल ने यह सुनकर कहा, ए यूनुस, आप एक हकीम व करीम नबी की तरह अपने रब के पास दोबारा तशरीफ़ ले जाएं और अज़ाब के टलने का मुतालबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उनके अज़ाब से गनी व बेनियाज़ है और वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान और शफ़ीक़ है। न उससे आपको अल्लाह के नज़दीक कोई ज़रर पहुँचेगा और न आपकी मंजिलत में इसके नज़दीक कोई कमी आएगी। फिर मुमकिन है कि आपकी कौम शायद किसी दिन आप पर ईमान ले आए, बस आप इनके कुफ्र व तकज़ीब पर सब्र करें और मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आएँ। जब तनूखा ने देखा कि रुबेल अज़ाब को टालने की कोशिश कर रहा है तो जज्बाती अंदाज में कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो, कितनी बड़ी बात तुमने कह दी, क्या तुम बनी मुरसल को ख़बर दे रहे हो? अल्लाह ने उन पर अज़ाब नाज़िल करने की वही की है और तुम अल्लाह के कौल को ठुकरा रहे हो। क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल के कौल में शक कर रहे हो? जाओ, तुम्हारे सारे आमाल ज़ब्त कर लिए गए हैं। रुबेल ने तनूखा को जवाबन कहा, खामोश हो जाओ, तुम एक इबादत गुजार शख्स हो जो हिकमत व दानाई से आरी है। रुबेल फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े और कहा, ए यूनुस, अगर अल्लाह ने आपकी कौम पर अज़ाब नाजिल फरमाया तो क्या ये सब के सब हलाक हो जाएंगे या बाज़ हलाक होंगे और बाज़ बच जाएंगे? यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब के सब हलाक हो जाएंगे। रुबेल के इस सवाल ने आपके दिल में नरम गोशा पैदा कर दिया और वो अल्लाह से अपने कौम की मुआफ़ी और अज़ाब की रोकथाम का सोचने लगे। रुबेल ने मज़ीद कहा, ए यूनुस, शायद ऐसा हो जाए कि लोगों को अल्लाह के अज़ाब नाजिल होने का एहसास हो तो वो तौबा इस्तिग़फ़ार करने लग जाएं और पलट आएँ और अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। बेशक वो बहुत अरहमुर राहिमीन है और क्या मालूम अल्लाह अज़ाब की ख़बर देने के बाद अज़ाब को उनसे टाल दे। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने रुबेल का मशवरा कबूल करने से इनकार कर दिया और उसके पास से चले गए और तनूखा उनके पीछे पीछे हुआ। दोनों बस्ती को उसके हाल पर छोड़कर निकल खड़े हुए। यूनुस अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही निकले थे कि दोबारा वापस लौटे और बस्ती वालों को अज़ाब इलाही की ख़बर देते हुए फरमाया कि अल्लाह ने वही नाजिल की है कि शव्वाल के वस्त में बुध के रोज़ सूरज निकलने के बाद तुम लोगों पर अज़ाब आएगा। ये सुनना था कि लोगों ने आपकी मज़ीद तकज़ीब शुरू कर दी और उनको बुरे तरीक़े से इलाक़े से बाहर निकाल दिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम और तनूखा बस्ती से निकल गए और उनसे कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्होंने एक जगह क़याम किया और बस्ती वालों पर अज़ाब इलाही का इंतज़ार करने लगे, जबकि रुबेल बस्ती में ही मुक़ीम रहा। मोहम्मद बिन मसूद अपनी तफसीर में लिखते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और तनूखा के चले जाने के बाद बस्ती वालों पर तन्हा रुबेल उनके हमरा रह गया। जब माह शव्वाल आया तो रुबेल एक पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ा और कौम से खिताब करते हुए कहा, मैं रुबेल हूँ, तुम पर निहायत शफ़ीक और रहीम हूँ। तुम लोगों ने अज़ाब इलाही का इनकार किया, लेकिन अब तो शव्वाल आ गया है और तुम्हारे नबी यूनुस और तुम्हारे रब के रसूल ने तुम्हें ख़बर दी है
کہ اللہ نے وحی نازل کی ہے کہ وہ تم پر اسی مہینے کے وسط میں بدھ کے روز سورج نکلنے کے بعد عذاب نازل کرے گا۔ اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ذرا سوچو تو، عذاب آ گیا تو تم لوگ کیا کرو گے؟ روبیل نے اپنے کلام سے انہیں ڈرایا اور ان کے قلوب میں عذاب کے نازل ہونے کا خوف بٹھایا۔ لوگ تیزی سے روبیل کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، اے روبیل، تم حکمت سے آشنا عالم ہو اور ہمیں جناب یونس علیہ السلام نے اطلاع دی تھی، لیکن تم بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ روبیل نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ انتظار کرو، اور جب اس مہینے کے وسط میں بدھ کی رات آئے تو سورج نکلنے سے پہلے تم سب چھوٹے چھوٹے بچوں، ضعیف بوڑھوں، مردوں اور خواتین اور تمام مویشیوں اور ان کے بچوں کو لے کر پہاڑ کے نیچے نالوں کے راستے میں جمع ہو جاؤ۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو اور اسی طرح مویشیوں کے بچوں کو ان سے جدا کر دو۔ جب تم لوگ دیکھو کہ مشرق کی جانب سے زرد ہوائیں آ رہی ہیں تو اونچی اونچی چیخ پکار کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرو، اپنے سروں کو آسمان کی طرف اوپر کر لو اور بارگاہ الہی میں کہو، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے نبی کو جھٹلایا، ہم اپنے ان گناہوں سے تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ و عذاب اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، پس ہماری توبہ قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، پھر اس آہ و بکا و گریہ و فریاد سے بوریت اور تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا، اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں تضرع و آہ و زاری کرتے رہنا، یہاں تک یا تو سورج حجاب میں چھپ جائے یا اس سے پہلے اللہ تمہارے اوپر سے عذاب کو ٹال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اہل نینوا کو جس عذاب سے ڈرایا تھا اس کی مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، یعنی 3، 7 اور 40۔ ابن کثیر 3 کو ترجیح دیتے ہیں اور شاہ عبد القادر 40 کو۔ صحیفہ یوناہ میں بھی 40 دن مذکور ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے، آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن آپ کو نہ پایا۔ آپ انہیں اور زیادہ اندیشہ ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے، موٹے کپڑے پہن کر توبہ و استغفار کی، شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے، اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ و زاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر بھی کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ اس مقام پر ناظرین کرام ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ دونوں کی توبہ میں کیا فرق تھا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے۔ وہ یہ کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں
جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں، تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ہی اسی وقت ہی توبہ کر لی تھی۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ سے باخبر نہیں تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے، اور آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے کہ آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقعے کے خلاف تھا، اس لیے آپ قتل کے اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا، لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عذاب ٹل گیا ہے اور اب اگر وہ قوم کے پاس گئے تو وہ تکذیب کریں گے، اپنی قوم پر ناراض ہو کر وحی الہی کا انتظار کیے بغیر دجلہ کے کنارے آ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی پانی کے درمیان پہنچی تو اللہ کے حکم سے چکر کھانے لگی۔ کشتی والوں نے کہا نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے ایک بندہ اپنے رب سے بھاگ نکلا ہے۔ اس گرداب سے نکلنے کے لیے قرآن اندازی ہوئی تو تینوں مرتبہ آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، جب اس میں تاخیر ہوئی تو قتل سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریائی سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہیں تھا۔ ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تو چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے مچھلی کو الہام فرمایا میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، لہٰذا تم نہ تو ان کی کوئی ہڈی توڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان اندھیروں میں پھنس کر اب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کریم کو پکارا۔ سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، سب جمع ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہہ میں کنکریوں کی تسبیح سنی اور خود بھی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ مر گئے ہیں، پھر پاؤں ہلایا تو یقین ہوا کہ زندہ ہیں، وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے اے بار الہ، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے مسجود نہیں بنایا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق مچھلی کو اللہ کریم نے حکم دیا تھا کہ یونس کے لیے تیرا پیٹ قید خانہ ہے نہ کہ لقمہ۔
وہ مچھلی 40 دن تک تیرتی رہی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جنات اور پانی کی مخلوق کی تسبیح سنتے رہے اور تحلیل کرتے رہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے تو انہیں کئی اقسام کی تاریکیوں کا سامنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں جب 40 روز پورے ہوئے، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ تبیان القرآن میں ہے کہ فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سنی اور پہچان لیا، اور ان کی گریہ ازاری کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، یہ ایک غم زدہ شخص کی کمزور آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ پر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے رب، یہ نیک بندہ ہے، صبح و شام اس کے بکثرت نیک اعمال آسمانوں پر پہنچتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی فرشتوں نے بھی شفاعت کی اور اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو بحفاظت باہر اگل دے۔ علل الشرائع میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ وہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کی وجہ سے ان سے عذاب کو ٹال دے گا، اور یونس کو اس کے برعکس عذاب نازل ہونے کی خبر اس لیے دی تاکہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی عبادت کرنے کی فراغت عطا ہو اور یہ ان کے ثواب اور کرامت کا سبب بنے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو جائے اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے بغور دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا، یہ نہ آئے اور نہ ہی سلام کیا اور نہ میں نے اس کا جواب دیا۔ اس پر میں نے قسم اٹھائی، آپ نے بھی میرے مقابلے میں قسم اٹھائی۔ پھر کچھ خیال کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ استغفار کیا اور فرمایا، ٹھیک ہے آپ نکلے تھے، لیکن میں اس وقت اپنے دل سے وہ بات کہہ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، واللہ وہ جب مجھے یاد آتی ہے
میری آنکھوں پر ہی نہیں میرے دل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر ہی کیا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں مصروف کر دیا۔ وقت گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ میں پیچھے ہو لیا اور زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنے لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کون؟ ابو اسحاق؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی کہ اعرابی کی مشغولیت کی وجہ سے اول دعا رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دعا حضرت ذوالنون علیہ السلام کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو بھی مسلمان جس کسی معاملے میں جب بھی اپنے رب سے یہ دعا کرے اللہ کریم اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، چنانچہ انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے آ کر اپنے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال انتہائی نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو انتہائی ضعیف، ناتواں اور کمزور ہو چکے تھے، اور نقاہت کی وجہ سے نہ اٹھ سکتے تھے اور نہ چل سکتے تھے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید نے اس انداز میں فرمایا۔ پھر ہم نے بیمار، کمزور حالت میں انہیں بے آب و گیا چٹیل زمین پر لا پھینکا اور ان پر کدو کا درخت اگا دیا تاکہ وہ ان پر سایہ کرے۔ ساحل پر اللہ تعالیٰ نے درخت اگا دیا جس پر کدو کی بیل چڑھائی گئی تاکہ اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ رہیں، اس کو چوس کر آپ اپنی خوراک کا اہتمام کرتے اور اس کے بڑے پتوں کے ذریعے سورج کی تپش سے محفوظ رہتے۔ مچھلی کے شکم میں رہنے کی وجہ سے آپ کے بال جھڑ گئے تھے اور جلد انتہائی نازک باریک ہو گئی تھی۔ آپ ساحل پر اسی حالت میں چند دن پڑے رہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت و تسبیح میں مصروف رہے، یہاں تک کہ آپ کے بدن میں قوت لوٹ آئی اور جلد اور بدن قوی ہونے لگا۔ صحیفہ یوناہ میں ان اقوال سے الگ یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اہل نینوہ کی ہدایت کے لیے مامور کیا، مگر وہ ترسیس کو چلے گئے اور اسی سفر میں مچھلی کا واقعہ پیش آیا۔ تب وہ متنبہ ہوئے اور پھر ان کو حکم ہوا کہ نینوہ جاؤ اور اپنا فرض انجام دو۔ یونس علیہ السلام نے وہاں جا کر تبلیغ کی اور قوم کے نہ ماننے پر ان کو 40 دن مقرر کر کے عذاب الہی سے ڈرایا اور خود دور جنگل میں چلے آئے، مگر قوم فوراً ایمان لے آئی اور بادشاہ سے لے کر رعایا تک نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور انسانوں اور جانوروں کے بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا اور میدان میں نکل کر توبہ و استغفار اور آہ و زاری کرنے اور یونس کی تلاش میں دوڑنے لگے۔ ادھر یونس کو یہ معلوم ہوا کہ 40 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ سے رنجیدہ ہو کر دور نکل گئے اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا، میں اسی خیال سے ترسیس چلا گیا اور نینوہ نہیں آیا تھا کہ میں جانتا تھا کہ تو بہت مہربان اور عذاب میں دھیما ہے اور تو رحیم و کریم ہے۔ اب میں جھوٹا بنا اور اب مجھ کو
موت دے دے کہ میرا مرنا میرے جینے سے بہتر ہے، اور چھپر ڈال کر وہیں رہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ کے لیے رینڈی کا بیل دار درخت اگا دیا، جس کو دیکھ کر یونس علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ دوپہر دن کے بعد کیڑے نے اس کی جڑ کو کاٹ دیا اور وہ سوکھ گیا۔ یونس علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یونس تم ایک معمولی رینڈی کے درخت کے خشک ہونے پر اس قدر رنجیدہ ہو، اور کیا میں اتنے بڑے شہر پر کہ جس کی مردم شماری 1,20,000 ہے شفقت و مہربانی نہ کرتا؟ تورات میں یہ صحیفہ یوناہ نبی کی کتاب کے نام سے موسوم اور چھوٹے چھوٹے 4 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں یہی واقعہ مذکور ہے۔ اس صحیفے کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، خداوند کا کلام یوناہ بن امتی کو پہنچا اور اس نے کہا کہ اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کی مخالفت میں منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے سامنے اوپر آئی۔ اور صحیفے کا مضمون اس عبارت پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور خدا نے یوناہ یعنی یونس کو کہا، کیا تو اس رینڈی کے درخت کے سبب شدت سے رنجیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں تک رنجیدہ ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس رینڈی کے درخت پر رحم آیا، جس کے لیے تو نے کچھ عزت نہ کی، اور نہ تو نے اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگا اور ایک ہی رات میں سوکھ گیا۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا پر، جس میں 1,20,000 آدمیوں سے زیادہ ہیں، جو اپنے دائیں بائیں ہاتھ کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے، اور مویشی بھی بہت ہیں، شفقت نہ کروں؟ اور وقفے سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کس طرح مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکالے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اسی دن یا 3 دن یا 7 دن یا 20 دن یا 40 دن کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ قصص الانبیاء میں شیبی سے روایت ہے کہ مچھلی نے آپ کو چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر کر دیا۔ قتادہ نے 3 دن کا قول کیا ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن فرماتے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈال دیا، وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ پھر اللہ کریم نے ایک جنگلی بکری تیار کی جو زمین کے کیڑے مکوڑے اور نرم گھاس کھاتی تھی، وہ آپ سے مانوس ہو گئی اور روزانہ صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی رہی، آخر آپ کے جسم پر بال اگائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1,00,000 اور اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اللہ رب العزت نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ آمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ آپ کے وصال کے حوالے سے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے، یعنی نینوا میں، اور وہیں ان کی قبر تھی۔ اور عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں جو مشہور شہر خلیل ہے، اس کے قریب ایک بستی حلحول کے نام سے معروف ہے، اس میں ایک قبر ہے جس کو یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے، اور اسی قبر کے قریب دوسری قبر ہے، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یونس علیہ السلام کے والد متی کی قبر ہے۔
ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا قول صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق جس قدر واقعات بھی بہم پہنچ سکے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا واپس تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزار دی۔ لہٰذا قرین ثواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال نینوا میں ہی ہوا اور وہیں ان کی قبر ہوگی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی، اور بعد میں خوش اعتقادی کے نقطہ نظر سے حلحول کی غیر معروف 2 قبروں کو یونس علیہ السلام اور ان کے والد متی کی قبر بنا دیا گیا۔ موصل پر داعش نے 2014 میں قبضہ کیا تو وہاں موجود حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو مسمار کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے بموں کا استعمال کیا۔ موصل پر کچھ عرصے بعد جب عراقی افواج نے قبضہ کیا تو اس مزار میں آثار قدیمہ کے ماہرین کی رسائی ہوئی تو عمارت کے نیچے سے ایسی چیز دریافت ہو گئی کہ دیکھ کر پوری دنیا کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ اخباری رپورٹس میں بتایا گیا کہ مزار کے نیچے انتہائی قدیم عمارتیں موجود ہیں جن کے متعلق ماہرین بے خبر تھے۔ ان عمارات کے متعلق ماہرین نے خیال ظاہر کیا کہ یہ قدیم بادشاہ عیسر ہدون کا محل ہے۔ محل کے ساتھ سرنگوں کا جال بچھا ہوا ہے جن سے بہت سی چیزیں ملی ہیں، جن میں سے اکثر سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں۔ ان تختیوں پر مختلف عبارات تحریر ہیں جن میں سے ایک پر عیسر ہدون کو دنیا کا بادشاہ کہا گیا ہے، جبکہ باقی تختیوں پر لکھی تحریروں سے اس کے خاندان کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تمام اشیاء 672 قبل مسیح کی ہیں۔ مزار کے نیچے دریافت ہونے والی عمارات کی دیواروں پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جس سے اس قدیم تہذیب کے طرز تعمیر کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ یہ مزار ابتدائی طور پر 1852 عیسوی میں دریافت ہوا تھا جب موصل کے گورنر نے کھدائی کروائی تھی۔ اس کے بعد 1950 میں عراقی محکمہ آثار قدیمہ نے اس پر تحقیق شروع کی، تاہم وہ آج تک ان زیر زمین عمارات اور سرنگوں تک پہنچ نہیں سکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کریم کے اس اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ ہے کہ جب میرے بندے کسی مصیبت میں مبتلا ہوں اور پھر مجھے خلوص نیت سے یاد کر کے اظہار ندامت کریں تو میرے کرم کی موجیں بے قرار ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے پر تاثیر الفاظ اور جادو بیانی کی بھی چنداں ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک براہ راست سادہ سا اعتراف اور اظہار ندامت۔ عرش معلیٰ تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ ان آیات میں وہ مبارک الفاظ بھی ہیں جن کے توسط سے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت میں اور کوئی شرط نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ کریم کسی بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولے اور نعمتوں کی افزائش کا دروازہ بند کر دے، اور کسی بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھولے اور در قبولیت کو بند رکھے، اور کسی بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولے اور مغفرت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دے۔ پھر فرمایا جب سختی انتہا کو پہنچ جائے تو کشائش و فراخی ہوگی، اور جب اور مصیبت کی کڑیاں تنگ ہو جائیں تو راحت و آسائش حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام میکائیل ہے، سریانی زبان میں جزی بن بشر اور عبرانی زبان میں شعیب بن بشخر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام ہے، جبکہ ابن عساکر کے مطابق عبرانی زبان میں آپ کا اسم گرامی سیروب ہے اور عربی زبان میں شعیب ابن ایفا بن یوبب بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بائبل میں ایک جگہ آپ کا نام روائل، دوسری جگہ خوباب اور تیسری جگہ میٹرد لکھا گیا ہے۔ ایویٹڈ ہینرچ کا کہنا ہے کہ آپ کا اصل نام خوباب تھا اور
یسرد لقب تھا جس کے لغوی معنی کامل کے ہیں، لیکن قرآن مجید میں آپ کو سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ شعراء اور سورۃ العنکبوت میں 10 مرتبہ شعیب کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے، اور مدین کا زمانہ 2100 یا 2200 قبل مسیح ہے۔ اہل مدین بحر احمر کے کنارے آباد تھے اور حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی قنطورہ کی اولاد سے تھے۔ بعض نے آپ کا زمانہ 16ویں صدی قبل مسیح بتایا ہے۔ جہاں تک آپ کی اولاد کا ذکر ہے، قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولو العزم رسول کے نکاح میں آئی ہیں۔ تاریخ طبری میں بحوالہ شعیب الجبائی مروی ہے کہ ان 2 لڑکیوں کا نام لیا اور صفورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے۔ اہل مدین سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ناپ تول میں بھی انصاف سے کام نہیں لیتے تھے، جبکہ مسافروں کا راستہ منقطع کرنا بھی ان کا اہم مشغلہ اور پیشہ تھا، اور اہل مدین کی حالت سدھارنے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو قادر الکلامی کی خصوصی صلاحیت سے نوازا تھا، اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی، اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن مجید میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو 2 قوموں اہل مدین اور اصحاب الایکا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو 2 بار مبعوث نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ایک بار اہل مدین کی طرف بھیجا، جن کی اللہ رب العزت نے ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب کے ذریعے گرفت فرمائی، اور دوسری بار اصحاب الایکا کی طرف بھیجا، جن کی اللہ رب العزت نے شامیانے والے دن کے عذاب سے گرفت فرمائی۔ اصحاب الایکا کے بارے میں مفسر مولانا صلاح الدین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس کی نواحی آبادی تک تھا، جہاں ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکا کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے، اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔ اصحاب الایکا یا اصحاب مدین یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا ارض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے ارض البلد کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ شام کے متصل معان کے خطہ زمین پر آباد تھا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا دونوں ایک ہی قبیلے کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلہ تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے تھے، مگر راجح یہی ہے کہ دونوں ایک ہی قبیلے کے نام ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کا خیال ہے کہ یہاں ایکا نام کا ایک درخت تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اصحاب الایکا نسبی نام نہیں بلکہ مذہبی نام ہے۔ نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا اور مذہبی نسبت سے اصحاب الایکا کہلایا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اصحاب الایکا سے مراد
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ جنگلوں، باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک لوگ تھے، اور الایکا سے مراد درختوں کا جھنڈ ہے۔ روایت ہے کہ ان کے درخت کھجور کے درخت کے مشابہ تھے اور وہ گوگل کے درخت تھے، اور کہا گیا ہے کہ الایکا یہ بستی کا نام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شہر کا نام ہے۔ اور ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ الایکا اور لیکا ان کا شہر ہے، جیسا کہ مکہ سے بکہ ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اصحاب الراس سے بھی قوم شعیب ہی مراد ہے، اور اصحاب الایکا سے بھی قوم شعیب ہی مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم مدین اور اصحاب ایکا دو امتیں ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قبیلہ مدین ایک عرب قبیلہ تھا۔ لفظ مدین قرآن مجید میں 10 مرتبہ آیا ہے، اور اس سے مراد بعض مواقع پر قبیلہ مدین جبکہ بعض مواقع پر شہر مدین ہے۔ معجم البلدان کے مطابق قوم مدین شہر مدین میں زندگی گزارتی تھی، اور شہر کا نام خود اسی قوم کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تفسیر نمونہ میں اس شہر کو خلیج عقبہ کے مشرق میں دریا کے کنارے واقع ایک سرسبز علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ شہر تبوک اور قوم لوط کے محل زندگی کے قریب واقع تھا، جو ایک چھوٹا قریہ تھا جس میں 40 گھرانے سے زیادہ آباد نہیں تھے۔ بعض محققین اس شہر کو شام کے شہروں میں سے قرار دیتے ہیں۔ یہ احتمال دیتے ہیں کہ موجودہ دور میں اردن کا شہر معان اسی شہر کی جگہ بنایا گیا ہے، جبکہ بعض محققین کے مطابق یہ شہر موجودہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے کا نام ہے۔ بیٹے کا نام مدیان تھا، انہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑ گیا، جو انہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اسی قبیلے کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا۔ یہ قبیلہ یا شہر لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب ہی تھا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ بستی حجاز کے راستے معان کے قریب ہے۔ اعلام قرآن میں لکھا ہے کہ مدین حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قبیلے کی آبادی کا نام ہے۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کے لوگ اولاد اسماعیل میں سے تھے، جو مصر، لبنان اور فلسطین سے تجارت کرتے تھے۔ آج کل شہر مدین کا نام معان ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے خلیج عقبہ کے درمیان سے کوہ سینا تک زندگی بسر کرنے والوں پر مدین کے نام کا اطلاق کیا ہے۔ تورات میں بھی لفظ مدیان آیا ہے۔ یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا، اس کے متعلق عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام سے متصل ایسی جگہ آباد تھا کہ جس کا عرض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے عرض البلد کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل معان کے حصہ زمین پر آباد تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ذکر کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی اور بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی، قرآن اسی کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ کہتا ہے، کیونکہ گرمی اور سردی کے دنوں میں قریشی قافلوں کے لیے یہ بڑی تجارتی سڑک تھی، جس کا سلسلہ بری مسافت کے ساتھ بحری سے بھی جڑا ہوا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ اصحاب ایکا جھنڈ والے تھے۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنیوں میں اگی رہتی ہیں اور جھاندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا
آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت فرما کر مدین میں ایک کنویں پر تشریف لائے، وہاں بہت سے لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور کنویں کی نچلی جانب 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو کنویں کی جانب سے روک رہی تھیں۔ ابن کثیر کے مطابق یہ بیچاریاں نہ پانی نکال سکتی تھیں اور نہ چرواہوں میں سے کسی کو ان کا خیال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا، ان سے پوچھا تم اپنے جانوروں کو پانی سے کیوں روک رہی ہو؟ جواب دیا ہم پانی نہیں کھینچ سکتی، جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس جائیں گے تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گی، ہمارے والد صاحب ہیں لیکن بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنویں کے منہ کو چرواہوں نے بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا، اس چٹان کو 10 آدمی ہلاتے تھے، آپ علیہ السلام نے اکیلے اس کو ہٹا کر ایک ہی ڈول نکالا جس میں اللہ کریم نے اتنی برکت دی، اور ان لڑکیوں کی بکریاں سیر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام تھکے ہارے بھوکے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، پاؤں میں آبلے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، آدھی کھجور سے بھی آپ ترسے ہوئے تھے، حالانکہ پوری مخلوق میں سے سب سے زیادہ برگزیدہ اللہ کریم کے نزدیک آپ ہی تھے۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس اچھائی یا خیر کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے، کھانے پینے کی اشیاء یا میری طرف دین کی اچھائیاں، اور مجھے جو نیک سیرت بندوں کی صف میں رکھا ہے، میں اس نعمت کا محتاج ہوں۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ان 2 لڑکیوں کے نام لیا اور سفورہ تھے، ان کے والد کا نام حضرت شعیب تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دونوں لڑکیاں بکریوں کو پانی پلا کر گھر پہنچیں تو باپ نے کہا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئیں؟ دونوں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، جس طرح گھر گرست پاک دامن عفیفہ عورتوں کا دستور ہوتا ہے، شرم و حیا سے اپنی چادر میں لپٹی ہوئی چل رہی تھیں۔ پھر عقل مندی اور صداقت دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ میرے ابا آپ کو یاد فرما رہے ہیں تاکہ شبہ کی باتوں کو صاف کر دیا جائے، بلکہ کہا کہ میرے والد آپ کو مزدوری دینے اور احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دلجوئی فرمائی کہ اب ڈرنے کی بات کوئی نہیں، ان ظالموں کے ہاتھ سے آپ علیہ السلام نکل آئے ہیں اور یہ علاقہ فرعون کی عملداری میں نہیں آتا ہے۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور ہیں اور ایماندار بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور اور ایماندار ہے؟ لڑکی نے کہا جس کنویں سے انہوں نے پانی پلایا اس کے منہ پر جو پتھر تھا اس کو 10 لوگ مل کر اٹھاتے ہیں، لیکن انہوں نے اکیلے ہی اٹھا لیا، اور یہ ان کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے۔ رہی ایمانداری اور متقی ہونے کی دلیل، تو جب میں راستہ بتانے کے لیے ان کے آگے چل رہی تھی، ہوا سے بار بار میری چادر اڑ جاتی تھی، تو انہوں نے کہا تم میرے پیچھے چلو تاکہ میری نظر تمہارے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے، اور راستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے کوئی کنکر یا پتھر مار دیا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں جو زیادہ تھی وہ پوری کی اور 2 عورتوں میں سے چھوٹی سے نکاح کیا۔ تفسیر مظہری میں امام بغوی کے حوالے سے درج ہے کہ شداد بن اوس نے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی، اللہ کریم نے بصارت دوبارہ لوٹا دی، وہ پھر رونے لگے یہاں تک کہ بینائی پھر جاتی رہی، تو اللہ کریم نے پھر لوٹا دی اور پوچھا یہ رونا کیسا ہے، کیا جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف میں؟ عرض کی اے میرے پروردگار، نہ جنت کے شوق میں
اور نہ جہنم کے خوف سے روتا ہوں، بلکہ میں تو صرف تیرے دیدار کے شوق میں رو رہا ہوں۔ اللہ کریم نے وہی فرمائی، اے شعیب اگر ایسا ہے تو تجھے میری ملاقات مبارک ہو، اس لیے میں نے تیری خدمت کے لیے موسیٰ کو مقرر کر دیا ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور عقد بھی ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ موسیٰ کو لاٹھی لا کر دو جس کے ساتھ وہ بکریوں کی درندوں سے حفاظت کریں گے۔ اس عصا یا لاٹھی کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہے۔ حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، آپ کے وصال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا، پھر یہ انہی کے پاس رہی حتیٰ کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور یہ انہیں دے دی۔ دوسروں نے کہا کہ عصا جنت کے درخت سے بنا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام ساتھ لائے اور پھر یہ وراثتاً انبیاء کے پاس رہا۔ سدی نے کہا کہ ایک فرشتے نے انسانی شکل میں ان کے پاس امانت رکھوایا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے بچی کو عصا لانے کو کہا تو اس نے وہی عصا لا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کر کے کہا کہ یہ واپس لے جاؤ اور اس کے سوا کوئی اور لاؤ۔ انہوں نے واپس رکھا، لیکن ہر بار جب کوئی دوسرا اٹھانے کی کوشش کی تو یہی عصا ان کے ہاتھ آتا۔ بالآخر یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت مکمل کر چکے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصتی لے کر مصر جانے لگے تو اپنی بیوی صاحبہ سے کہا کہ اپنے والد سے درخواست کرے کہ کچھ بکریاں ہمیں عنایت کر دیں جس سے ہمارا گزارا ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اس سال جتنے دو رنگے بچے پیدا ہوں گے وہ سب تمہارے ہیں۔ بعض نے کہا کہ پدرانہ شفقت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اظہار محبت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی یہ ارادہ فرمایا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ خواب بتایا کہ وہ اپنا عصا اس پانی پر ماریں جو بکریاں پیتی ہیں، پس جس نے پانی پیا اس نے آگے تمام نر اور مادہ دو رنگے بچے دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جان گئے کہ یہ تو خاص رزق اور انعام ہے، وعدہ ایفا کیا اور تمام دو رنگے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب بکریوں کے بچے ابلق ہوئے سوائے ایک بکری کے اور آپ علیہ السلام سب کو لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وطن جانے کی تیاری کی تو حضرت شعیب علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، آپ وطن جا رہے ہیں لیکن میرا یہ حال ہے کہ کمزوری حد سے بڑھ گئی ہے اور بڑھاپا سر چڑھ گیا ہے، بہتر تھا آپ نہ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے گھر سے آئے بہت طویل عرصہ ہو گیا ہے، میری ماں اور بھائی بڑے غمگین ہوں گے اور میری بہن فرعون کے قبضے میں ہے، اس لیے بھی مجھے ہر وقت پریشانی رہتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور دعا مانگی تو اللہ کریم نے ان کی قوت لوٹا دی اور بینائی بحال ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی صفورہ صاحبہ اور ایک بچے کو ساتھ لیا اور کاشفی کے ترجمے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے چلے۔ حضرت ابن عطا نے فرمایا کہ جب محبت و عشق کی میعاد پوری ہوئی اور قربت اور نزدیکی کے ایام قریب ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انوار اور آثار ظاہر ہوئے تو اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کر نکلے تاکہ ہر دو صفت باری تعالیٰ کے معائنہ اور مشاہدہ میں مشترک ہو سکیں۔ کشف اسرار میں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔